अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं अपनी वीडियो में उम्रा का तरीका बताऊँगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इससे पहले मैं हज और उम्रे से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ, जैसे कि हज के सफ़र में क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस चीज़ का एहतराम करना चाहिए, ममनुआते इहराम क्या है, यानी कि हमें मना किन चीज़ों से किया गया है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आपको अगर चेकआउट करना है तो आप मेरी प्रोफाइल में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। उम्रा 4 चीज़ों के मजमुआ का नाम है: इहराम, तवाफ़, सई और बाल मुंडवाना या छोटा कराना। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी इहराम क्या है। इहराम कहते हैं हज या उम्रा में दाखिला की नियत करना और इसके लिए मखसूस लिबास पहनना। इहराम में दाखिल होने वाले के लिए मसनून ये है कि जिस तरह जनाबत गुस्ल किया जाता है उसी तरह गुस्ल करे, अपने सर दाढ़ी में बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू लगाए। इहराम की नियत करने के बाद भी अगर खुशबू के असरात बाकी रह जाएं तो कोई हरज नहीं, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत इहराम में दाखिल होते तो बेहतरीन खुशबू मैसर होती, वो इस्तेमाल करते, फिर मैं आपके सर और दाढ़ी में मुश्क की चमक इहराम के बाद भी देखा करती। इहराम के वक्त गुस्ल करना मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों के लिए सुन्नत है, यहाँ तक कि हाइज़ा और नफास ज़चगी के मराहिल से गुज़रने वाली औरतें भी गुस्ल करेंगी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा को हज्जतुल विदा के सफ़र में मकाम ज़ुल हलीफ़ा पर जब इन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर को जन्म दिया तो फरमाया कि तुम गुस्ल करो और मखसूस मकाम पर कपड़ा बांध लो और इहराम की नियत कर लो। मुस्लिम बराबत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है। गुस्ल और खुशबू लगाने के बाद मर्द इहराम के कपड़े यानी चादर और अज़ार पहन लेगा, जबकि औरतें जो भी कपड़े चाहें पहन लें। शर्त यह है कि ज़ेब व ज़ीनत से पाक हों, अलबत्ता वो नकाब और दस्ताने नहीं पहनेंगी और गैर महरम मर्दों के गुज़रते वक्त अपना चेहरा ढांक लेंगी। इहराम के कपड़े पहनने के बाद अगर फ़र्ज़ नमाज का वक्त है तो हाइज़ा और नफास के अलावा सब लोग नमाज पढ़ेंगे, और अगर फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं है तो वज़ू की सुन्नत की नियत करते हुए 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फ़रागत के बाद लब्बैक उम्रा कहते हुए इहराम की नियत करेंगे और तलबिया के कलिमात पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम हाजिर हैं ए अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। हम हाजिर हैं, बेशक तमाम हम्द और नेमत तेरे लिए हैं और मुल्क भी तेरा, कोई शरीक नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया है। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज भी कहते थे, लब्बैक अल्लाहुल हक़्क़ु लब्बैक, हम हाजिर हैं ए सच्चे माबूद, हम हाजिर हैं। मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से तलबिया पुकारना सुन्नत है, जैसा कि साहिब बिन खलाद रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए और मुझे हुक्म दिया कि अपने साथियों को बुलंद आवाज़ से तलबिया और तस्बीह पढ़ने का हुक्म दो। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। क्योंकि बुलंद आवाज़ से तलबिया कहने में अल्लाह के शायर का इजहार और तौहीद का ऐलान है, इसलिए मर्दों को बुलंद आवाज़ से पढ़ने का हुक्म है, मगर ख़वातीन तलबिया और इसके अलावा दीगर अस्कार भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगी। तलबिया का मतलब है कि अल्लाह ताला के हुक्म पर लब्बैक कहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने 2 खलील हज़रत इब्राहीम और मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की ज़ुबान से लोगों को हज की दावत दी है, जो कुरान मजीद की सूरह हज में आयत करीमा जिससे के लिए मौजूद है, व अज़न फ़िन्नास बिल हज यातूका रजालन व अला कुल्ली ज़ामिर
یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم۔ سورہ حج کی آیت ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے اس آیت کا، اور لوگوں میں حج کے منادی کر دے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس یا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کے تمام راہوں سے آئیں گے اپنے فائدے حاصل کرنے کو۔ اگر محرم کو کسی ایسی بات کا اندیشہ ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے حج کو پورا نہ کر سکے، جیسے مرض یا دشمن کا خوف، تو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ احرام کی نیت کرتے وقت ہی یہ کہہ لے کہ اگر کسی مرض یا دیگر رکاوٹ کی وجہ سے میں حج پورا نہ کر سکا تو جس جگہ مجھے رکاوٹ پیدا ہوگی وہیں حلال ہو جاؤں گا، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زباء بن زبیر کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ شاید تم حج کا ارادہ کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں سر درد کی وجہ سے پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ حج کی نیت کے وقت شرط لگا دو کہ اے اللہ، جس جگہ تو نے مجھے روک دیا وہیں میں حلال ہو جاؤں گی، اور فرمایا تمہارے لیے تمہارے رب کے اوپر وہی ہے جو تو نے مستثنیٰ کیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مگر جس کے پاس کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، حج کی تکمیل سے مانع ہو، تو وہ شرط نہ لگائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت کی اور کوئی شرط نہیں لگائی، اور فرمایا مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور ہر ایک کو عام حکم کے ذریعے شرط لگانے کو نہیں کہا، بلکہ صرف زباء بن زبیر کو مرض کی وجہ سے اور اس ڈر سے کہ کہیں حج پورا نہ ہو، آپ نے شرط لگانے کا حکم دیا۔ محرم کے لیے مناسب ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ تلبیہ پکارے، اس لیے کہ وہ حج کا زبانی شعار ہے، اور خاص طور پر وقت و مکان کی تبدیلی کے وقت بہتر ہے کہ تلبیہ پکارے، جیسے کسی بلند مقام پر چڑھے یا کسی وادی میں اترے، یا رات و دن کی تبدیلی کے وقت، یا کوئی محظور اور حرام بات دل میں آئے، تو اس صورت میں اس کے لیے تلبیہ پکارنا بہتر ہے۔ عمرہ کے احرام کی حالت میں طواف شروع کرتے وقت تک تلبیہ پکارتا رہے، اور حج کے احرام کی حالت میں عید کے دن جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے وقت تک تلبیہ پکارتا رہے۔ محرم جب مکہ کے قریب پہنچ جائے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اگر ممکن ہو تو غسل کرنا مسنون ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے تو مقام بطحاء میں ثنیہ علیہ اونچی پہاڑی سے داخل ہوتے، اور جب مکہ سے نکلتے تو ثانیہ سفلی یعنی نچلی پہاڑی سے نکلتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے اگر سہولت ہو تو حاجی اس مقام سے مکہ میں داخل اور خارج ہوں جس مقام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل اور خارج ہوئے تھے۔ جب مسجد حرام میں پہنچے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اس میں رکھے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم سلطانہ القدیم من شیطان الرجیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں اللہ عظیم کی پناہ چاہتا ہوں اور اس کے مہربان چہرے اور قدیم غلبہ کے ذریعے مردود شیطان سے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تقدیس کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے کہ اس نے سہولت کے ساتھ بیت الحرم تک پہنچا دیا، حرم شریف میں داخل ہونا چاہیے۔ پھر خانہ کعبہ کے جانب بڑھتے ہوئے حجر اسود تک آئیں تاکہ طواف شروع کریں، اور زبان سے یہ نہ کہیں کہ میں طواف کی نیت کر رہا ہوں، اس لیے کہ نیت کا مقام دل ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ طواف شروع کرتے وقت دائیں ہاتھ سے حجر اسود کو چھوئیں اور ممکن ہو
تو اسے بوسہ لیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی غرض سے ہونا چاہیے۔ یہ اقتداد نہیں رکھنا چاہیے کہ پتھر نفع و نقصان کا مالک ہے، بلکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ لیتے وقت فرماتے تھے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چومتا۔ اگر حجر اسود کو بوسہ لینے کی سہولت نہ ہو تو ہاتھ سے اس کو چھو لیں اور ہاتھ کو بوسہ لے لیں، اس لیے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو چھوا اور پھر اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سنت کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہاتھ سے چھونا بھی آسان نہ ہو تو اسے چھونے کے لیے دھکم دھکا نہ کریں، اس لیے کہ اسے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے اور دوسروں کو بھی ضرور نقصان پہنچ سکتا ہے دوسروں کا بھی، اور عبادت کا خشوع جاتا رہے گا، بلکہ طواف جس مقصد کی خاطر مشروع ہے وہ مقصد ہی فوت ہو سکتا ہے اور بسا اوقات بد کلامی اور جنگ و جدال کی نوبت بھی پہنچ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں دور ہی سے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کر دینا ہی کافی ہے۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سواری کی حالت میں کیا، اور جب حجر اسود والے کونے پر پہنچے تو اس کی جانب اشارہ کر دیتے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز تھی، اس سے اشارہ کر دیتے اور اللہ اکبر کہتے، پھر بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب رکھتے ہوئے طواف کریں۔ جب رکن یمانی پر پہنچیں تو بغیر بوسہ لیے اگر ممکن ہو تو اسے چھوئے، ورنہ سہولت نہ ہو تو دھکم دھکا نہ کریں۔ بیت اللہ شریف میں حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی حصے کو نہ چھوئیں، چونکہ وہ دونوں کونے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دونوں کو چھوا ہے، اس لیے دوسرے حصوں کو چھونا ثابت نہیں ہے۔ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا تو امیر معاویہ تمام کونوں کو چھونے لگے۔ اس پر ابن عباس نے فرمایا، آپ ان دونوں کونوں کو کیوں چھوتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں چھوا؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس گھر کا کوئی حصہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ امیر معاویہ نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا، اور جب حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو اسی طرح کرے جس طرح پہلی بار کیا تھا، اللہ اکبر کہیں، اور طواف کے دوران ان سے جو دعا یا اذکار یا آیات یاد ہوں اور اسے اچھی لگے وہ پڑھیں، اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکری مارنا صرف اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ اس پہلے طواف میں جس طواف قدوم کہتے ہیں، مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ طواف کے دوران حالت استباق میں رہے اور طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، باقی 4 چکروں میں انہیں اضطباء کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھے اور دائیں بغل کے نیچے سے احرام کی چادر کو لا کر بائیں کندھے پر اس کے دونوں کناروں کو رکھ لے، اور رمل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیزی سے چلنے کو۔ طواف کے 7 چکر ہیں، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ حجر یعنی بیت اللہ کا شمالی حصہ جو حجر اسماعیل یا حتیم کہلاتا ہے کہ اندر سے طواف کرنا درست نہیں۔ جب طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم کی طرف یہ آیت پڑھتے ہوئے بڑھیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّ، اور مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ۔
اگر ممکن ہو تو اس کے قریب ورنہ اس سے دور ہی 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنی چاہیے۔ پھر اگر سہولت ہو تو لوٹ کر حجر اسود کو آ کر چھونا چاہیے، ورنہ اس کی جانب اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف کے بعد سعی کرنے کے لیے صفا مروہ کی جانب بڑھیں، پھر جب صفا کے قریب ہوں تو یہ آیت پڑھیں، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سورہ بقرہ کی روایت آیت ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس جگہ کے علاوہ اس آیت کو دوسری جگہ نہ پڑھیں۔ پھر صفا پہاڑی پر چڑھ جائیں، یہاں تک کہ اسے کعبہ نظر آنے لگے تو ہاتھ اٹھا کر قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اس سے جو دعا چاہیں مانگیں۔ اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مذکورہ دعا کو 3 بار پڑھیں اور اس دوران دیگر دعائیں کریں۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ کی جانب چلیں۔ جب سبز ستون کے پاس سے پہنچیں تو بغیر دوسروں کو اذیت دیے جہاں تک ممکن ہو تیز چلیں، یہاں تک کہ دوسرے سبز ستون کے پاس پہنچ جائیں۔ وہاں سے مروہ تک معمول کے مطابق چلیں۔ مروہ پہاڑی کے پاس پہنچ جانے کے بعد اس پر چڑھ جائیں اور قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر جو کچھ صفا پہاڑی پر کہا تھا وہی دعا یہاں بھی کریں۔ پھر مروہ سے اتر کر صفا کی جانب چلتے ہوئے چلنے کی جگہ چلیں اور دوڑنے کی جگہ دوڑیں، اور صفا پر چڑھ کر قبلہ کی جانب منہ کرتے ہوئے ہاتھ کو اٹھا کر جیسے پہلی بار دعا کیا تھا اسی طرح دعا کریں۔ اس طرح بقیہ چکروں میں بھی دعا، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار جو پسند ہو کریں۔ صفا مروہ پر چڑھنا اور دونوں نشان زدہ ستونوں کے مابین تیز چلنا سب کے سب سنت ہیں اور واجب نہیں ہیں۔ جب صفا سے مروہ تک 7 چکر پورے ہو جائیں، یعنی صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، تو مرد کے لیے واجب ہے کہ سر کا بال منڈوائے یا کتروائے، لیکن منڈوانا افضل ہے۔ ہاں، اگر حاجی حج تمتع کر رہا ہے اور حج قریب ہے، ایسی صورت میں کتروانا بہتر ہے تاکہ حج کے دوران سر پر بال رہے تو اسے منڈوا سکے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جو 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے تھے عمرہ کے بعد بال کتروانے کا حکم دیا، البتہ خواتین اپنے بال سے انگلی کے پور کے برابر کتروا دیں گی، وہ منڈوائیں گی نہیں۔ یاد رہے پورے سر کو منڈوانا واجب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محلقین رؤوسکم، سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے سروں کو منڈواؤ گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے سر کو منڈوایا۔ اسی طرح پورے سر کے بال کتروانا واجب ہے، صرف ادھر ادھر سے کاٹ لینا کافی نہیں۔ مذکورہ تمام کام انجام دینے کے بعد اس کا عمرہ پورا ہو گیا، اور جب وہ مکمل طور پر حلال ہو گیا اور احرام کے تمام ممنوعات اس کے لیے مباح اور جائز ہوں گے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو اس لیے ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ عمرہ کا طریقہ بھی آپ کو بتا چکی ہوں اپنے ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ آپ میری ویڈیو کو کہاں سے سن رہے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سی ویڈیو میں بناؤں گی عمرہ کے اعمال کا خلاصہ کرنے کے لیے، بس 1 یا 2 منٹ کی ویڈیو ہوگی، یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گی شارٹس میں۔ اگر آپ کی کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو، آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو بیت المقدس تک جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نصیبوں میں حج اور عمرہ لکھ دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔